जीतेगा तराजू बोलो सब मिलके इंशाअल्लाह, सब ख्वाब होंगे पूरे मुस्तकबिल के इंशाअल्लाह, अरमान नईम हो पूरे इस दिल के इंशाअल्लाह। अल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हम इस पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि आज इस मौके पर रमज़ान की इस सातों के अंदर हम ईमान और सेहत की सलामती के साथ यहाँ मौजूद हैं, और इस पर भी अल्लाह का हज़ार शुक्र है कि उसने हमें कलमे की वो नेमत अता की है जो नेमत हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और ये नेमत हमें अपनी माँ की गोद के अंदर बग़ैर किसी कीमत अदा किए गए, और बग़ैर इसके कि हमने कोई इसके लिए मुश्किल बर्दाश्त की हो, हमें अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है। ये वो नेमत है कि जिसकी बुनियाद पर पूरी इंसानियत दो हिस्सों में तकसीम होती है। एक वो लोग हैं जिस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ने वाले, उसको इख्तियार करने वाले और अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक ढालने वाले और उसको कायम करने वाले हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो इसका इनकार करने वाले हैं। इस तरीके से दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होती है, और यकीनन दुनिया और आखिरत में दोनों का अंजाम भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस पर ईमान रखने वाले वो लोग हैं जिसके लिए अल्लाह ताला कहता है कि वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और इनकार करने वाले यकीनन दुनिया तो शायद उन्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाए, लेकिन आखिरत में वो यकीनन नाकाम होने वाले। इस पर हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये नेमत जिसका मैंने तज़किरा आपके सामने किया है, ये इतनी बड़ी नेमत है और इतना ही बड़ा शुक्र है, लेकिन उसके साथ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर रखती है। वो जिम्मेदारी क्या है? क्या वो इतनी ही है कि हमने कलमा पढ़ लिया और उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के चंद फ़राइज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे आयद किए उसको अदा कर लिया, या उससे कुछ बढ़कर है? आइए कुरान से पूछते हैं कि कुरान हमें क्या कहता है। मैंने आपके सामने 3 आयत तिलावत की हैं। एक आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का जिक्र फरमाया है, और ये इरशाद फरमाया है कि ये वो रमज़ान का महीना, ये वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस जो इस महीने को पाए तो वो इसमें इन चंद दिनों के रोज़े रखे। और एक और जगह अल्लाह ताला रोज़े की गायत बताते हुए फरमाते हैं
کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم میں تقوی کی روش پیدا ہو۔ انتہائی عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، یہ دراصل ہمیں کسی مقصد کی تیاری کے لیے ایک ٹریننگ کا کورس ہے جو ہم سے کروایا جاتا ہے۔ 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے اور اس کی بڑائی بیان کرنے اور اس کی تعریف اور اس سے کچھ وعدے کرنے کے لیے ہمیں بلاتا ہے، اور پھر سال میں ایک دفعہ 1 مہینے کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں۔ پھر اگر کسی کی استطاعت کے اندر ہے تو وہ حج کرتا ہے، پھر اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دراصل اس ایک خاص مقصد کے لیے اس کو تیار کرنے کے لیے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، یعنی بیچ کی امت بنایا ہے، درمیان کی امت بنایا ہے، وہ روشن چراغ بنایا ہے جس کی طرف لوگ رجوع کریں گے۔ شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہی قائم کر دو۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آخر وہ کون سی گواہی ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ یہ وہی گواہی ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام پر فرض تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام انہیں دیا وہ بے قوم و قاص اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ لیکن آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، تو اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے کہ وہ اس گواہی کو ادا کریں۔ اس موقع پر اس گواہی کی تشریح کے لیے میں حجۃ الوداع کا وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ جس کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے لوگو، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے یک زبان ہو کر اس بات کا اظہار کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہ، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ دہرائی۔ اس سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ کام اس نے پورا کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے وہاں پہ لوگوں سے گواہی لی۔ اسی گواہی کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح کی گواہی ہم سے بھی مطلوب ہے۔ یہ گواہی 3 طرح کی ہے۔ ایک وہ گواہی ہے جو زبان سے دی جاتی ہے۔ زبان سے گواہی دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے بیان سے، اور جس قدر اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں اس کا حق ادا کریں۔ اور گواہی کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو عمل سے دی جاتی ہے، یعنی داعی اپنے عمل کے ساتھ اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ میری زبان جو کچھ کہہ رہی ہے میرا اپنا اس پر پورا یقین ہے،
جب انسان کا یقین کسی بات پر ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی اس بات پر ہوتا ہے، اس کا قول بھی اس بات کی گواہی دے اور اس کا عمل بھی اس بات کی گواہی دے۔ مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو وہ اپنے کاروبار زندگی کے اندر، روزمرہ کے برتاؤ کے اندر، روزمرہ کے میل جول کے اندر جھوٹ سے دور رہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کہتا ہے کہ دیانتداری اختیار کرنی چاہیے، تو اس کو اپنے کاروبار میں دیانتداری کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ گواہی ہے جو کہ عمل سے دی جاتی ہے۔ اور تیسری طرح کی گواہی کون سی ہے میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں؟ وہ اس پورے نظام کے قائم کرنے کی گواہی ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر اپنے قول اور عمل سے گواہی دی، اور پھر مدینہ کی ہجرت کے بعد وہاں ایک ریاست قائم کی، اور اس کے اندر اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کو، جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا تھا، جس کے اندر عدل بھی تھا، جس کے اندر انصاف بھی تھا، جس کے اندر سب کے لیے بڑھنے کے موقع بھی تھے، جس کے اندر دنیا اور آخرت کی فلاح تھی، اس نظام کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر قائم کر دیا۔ تو لوگوں نے اس نظام کے اندر وہ برکات اور فیوز اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ کس طریقے سے عرب کا وہ معاشرہ، جہاں کوئی قافلہ کسی علاقے سے گزر نہیں سکتا تھا سوائے اس کے کہ حرام مہینوں کے، کہ جب حج کے مہینے ہوتے تھے تو لوگ سفر کیا کرتے تھے، اور اسی دور میں اپنے کاروباری قافلے جو تھے وہ لے کے جایا کرتے تھے، اسی کے اندر تجارتیں کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، اور زکوٰۃ دینے والے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور اس معاشرے کے اندر وہ وقت بھی آیا کہ ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے سفر کرتی تھی اور اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ تو آج یہ گواہی ہمارے ذمے ہے۔ آج پوری دنیا میں کہیں وہ نظام زندگی قائم نہیں ہے، تو کیا فرشتوں نے اس کو آ کے قائم کرنا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ آج امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ ہونے کی جو شرف اس نے عطا کیا ہے، اس کی ذمہ داریوں کا بھی احساس نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کام کے اندر قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا پروردگار، یا اللہ، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ میرے مالک، ایسی کشادگی عطا فرما کہ وہ رزق عطا فرما کہ جو تیرے راستے میں خرچ ہونے والا رزق ہو۔ میرے مالک، ہماری صلاحیتوں میں برکت عطا فرما، اور ایسی صلاحیتیں عطا فرما جو تیرے دین کے غلبے کے اندر استعمال ہوں۔ میرے مالک، ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ میرے پروردگار، تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی کمیوں کو معاف فرما، اور ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیتے
گا ترازو بولو سب مل کے انشاءاللہ سب خواب ہوں گے پورے مستقبل کے انشاءاللہ ارمان نعیم ہو پورے اس دل کے انشاءاللہ